کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا غریب لٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی تلک نہ تیرا آج تک نشان پہنچا ہو بھی نہیں اور ہر جاؤ ہو بھی نہیں اور ہر جاؤ ہو بھی نہیں اور ہر جاؤ تم ایک گورکھ دھندا ہو تم ایک گورکھ دھندا تم ایک گورکھ دھندا تم ایک گورکھ دھندا تم ایک گورکھ دھندا ہو بھی نہیں اور ہر جاؤ ہو بھی نہیں اور ہر جاؤ بس تم ایک گورکھ دھندا آپ ہی اپنا پردہ ہو آپ ہی اپنا پردہ ہو آپ ہی اپنا پردہ ہو تم ایک گورکھ دھندا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور کو سلجھا رہا اور سرا ملتا نہیں تم ایک گورکھ دھندا ہو جو الفت میں تمہاری کھو گیا ہے تمہاری کھو گیا ہے اسی کھوئے ہوئے کو کچھ ملا ہے کھوئے ہوئے کو کچھ ملا ہے نہ بت خانے نہ بت خانے ملا ہے بت خانے نہ کعبے میں ملا ہے مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے میں جس کو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی تو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی اگر وہ تو نہیں تو اور کیا ہے وہ تو نہیں تو اور کیا ہے ابد بن کر کہیں تو چھپ گیا ہے بن کر کہیں تو چھپ گیا ہے کہیں تو ہست بن کر آ گیا ہے تو ہست بن کر آ گیا ہے نہیں آیا خیالوں میں اگر تو نہیں آیا خیالوں میں اگر تو پھر میں کیسے سمجھا تو خدا ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو نہیں آیا خیالوں میں اگر تو نہیں آیا خیالوں میں نہیں آیا خیالوں میں ہاں تو پھر میں کیسے سمجھا تو خدا ہے تم ایک گورکھ وہ تم ایک گورکھ چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم چھپتے نہیں ہو سامنے چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم سرے سرے گا مگا 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 بنی دنی مگا مگا مرے گا گم پنی سا گم پنی سا گم پنی سا چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم یہ کعبہ و حرم یہ کلیسا یہ دیر کیوں ہر جائی ہو جبھی تم بتاتے نہیں ہو تم ایک گورکھ دھندا ہو سب کا مالک ہے تو سب کا خالق ہے تو مندر مسجد
ये मैं खाने, कोई वो माने, कोई ये माने, कोई वो माने, कोई ये माने। असलियत लेकिन तू जाने, कोई ये माने, कोई वो माने। हर जर्रे में की शान से तू जलवनुमा है, हैरान है अक्ल का तू कौन है क्या है। तुम एक गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख है दोनों ही तेरे का शाने, कोई ये माने, कोई वो माने। सबका मालिक है तू, सबका खालिक है तू, मालिक है तू, सबका मालिक है तू, सबका 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 मालिक है तू, सबका मालिक है तू। अभी तू है भी तू, अभी तू है भी तू, और रहेगा भी तू। अल्लाहू 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 सलामत रहिए, जीते रहिए। सुभान अल्लाह। और इतनी प्यारी बात बिलाल भाई जिस कवारी से मैं मिलती है वो ये कि हैरान हूँ मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम, लेकिन उस दिल में ये रब ज़रूर समा जाता है जो पा जाता है हिदायत। और जैसे कि आज हमने सहरी में जो हमारा टॉपिक था राह हिदायत, उसी को लेकर आके हम इंशाल्लाह अपनी इसमें इफ्तार ट्रांसलेशन में भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए अल्लाह ताला के रसूल की हदीस आपको हदिया कर रहा हूँ। ये अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि मेरी एक सुन्नत को जो बरकरार रखेगा उसको इतनी तकलीफ़ होगी जैसे हाथ पे एक आग का गोला रखना, उसको लेके चलना जितना मुश्किल होता है, एक लम्हा नहीं चला जा सकता जितना मुश्किल होता है, मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा रखना इतना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि हम उस ज़माने में इसलिए हैं शायद। देखिए जब हम बात करते हैं अपने उलमा कराम से इंतहाई अकीदत के साथ, तो हमें अपनी शायद तशफ़ी नहीं होती कि वो मामला जो कि शायद अक्ल और दानिश के हैं हम उनको क्यों फैला नहीं सकते, बड़ा क्यों नहीं कर सकते। इस पर देखिए इस दुनिया में ना जितने लोग हैं हम तकरीबन ½ सिर्फ ½ लोग ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता है, बाकी लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं। और इन तालीम याफ्ता लोगों में से अल्लाह ने जिन लोगों को अक्ल दी है वो इसमें से भी और मुख्तसर लोग हैं। फिर जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, अक्ल दिया, और फिर उन अक्ल वालों में जिनको अल्लाह ने फहम अता किया वो और मुख्तसर लोग हो गए हैं, वो कम हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो कहा ना अदराक है कि एक आयत को उठाना, दूसरी को उठाना और तीसरा अपना ख्याल जाहिर करना, ये अदराक है। ये उलमा कराम का काम है कि वो तीसरा रास्ता उम्मत के लिए कैसे निकालते हैं। ये और मुख्तसर लोग होते हैं। लेकिन जब आप इल्म के रास्ते पे चलेंगे, अक्ल से होते हुए, फहम से गुजरते हुए, फिर अदराक तक पहुंचेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं अब इल्म याफ्ता हो गया हूं, मैंने ये पढ़ लिया है, तो आपने अपने रास्ते की रुकावट को खुद पैदा किया। इसलिए हमें दिक्कत होती है समझने में, बल्कि मुझे तो बहुत दफ़ा दिक्कत होती है कि मैं सोचता हूँ कि सवाल का समझना इतना मुश्किल हमारे दोस्तों के लिए क्यों हो गया। सवाल को समझना और उस सवाल के मुताबिक उसका जवाब देना जो है ये उस्तादज़ा का काम है। ये वो रास्ता दिखाने वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ने कहा कि ये मेरे नबियों के वारसीन हैं। ये वरासत कोई आसान काम नहीं है। ये वो लोग हैं, अल्लाह कहता है कि ये दुनिया में इज्जत नहीं पाते हैं, ये दुनिया में अपने लिबास से नहीं पहचाने जाते, ये दुनिया में कहीं चले जाएं तो इनको कोई दावत नहीं देता, ये कहीं कसम खाएं तो लोग इनकी कसम पे एतमाद नहीं करते, कहीं इनको रिश्ता लेकर जाना पड़े वो लोग इनको रिश्ता नहीं देते। लेकिन अगर ये अल्लाह के लिए कसम खा लें तो खुदा कहता है मैं इनकी कसम की हया करता हूँ और इनकी कसम को पूरा करता हूँ। जिस शख्स की ये निशानी होगी वो होगा नबियों का वारिस,
یہ وہ راستہ ہے جس کو ہم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کیا ہے جو اللہ نے دی ہمیں. ایک ہم اپنی لائف میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے اگر کوئی بددیانتی کرے، ہم کہیں جائیں، کوئی ناپ تول میں کمی کرے، کوئی ہمارے ساتھ فراڈ کرے، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے نہیں زیادہ الجھ سکتے تو ہم کہتے ہیں بس اللہ اس کو ہدایت دے. اور اسپیشلی وہ بچے جب ماں باپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ نافرمان بردار ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایک لیول پہ ہم کہتے ہیں بس اللہ اس کو ہدایت دے. تو اس کا مطلب ہے ہدایت سے مراد تو فرما برداری بھی ہے. جب میں کسی نافرمان کو معاذ اللہ میں توبہ کر کے اللہ سے کہہ رہا ہوں یہ بات، جب میں کسی نافرمان کو دیکھتا ہوں تو میں اس بچے کے لیے ہدایت ضرور مانگتا ہوں، لیکن میں اس کے ماں باپ کے لیے توبہ بھی مانگتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی معاف کرے. انہوں نے جب تربیت کرنی تھی ان بچوں کی تو یہ ماں باپ اپنے کن مسائل میں پھنسے ہوئے تھے کہ بچوں کی یہ تربیت کی کہ وہ فرما برداری اور نافرمانی میں فرق کرنے جوگے نہیں ہیں. انہوں نے تو وہ وقت تربیت کا گزار دیا. اب ماں باپ جب وہ کمیٹی ڈال چکتے ہیں اور وہ کمیٹی نکل چکتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نامہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ دیر ہو چکی ہے اب. اچھا، اس کا مطلب بلال بھی جو ہدایت کی بات ہے تو ہدایت ایک چھوٹی چیز نہیں، ہدایت میں بہت ساری اچھی چیزیں آ جاتی ہیں. وہ جیسے کل جو ہم بات بھی کر رہے تھے تو کہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہم کہتے ہیں کہ ہدایت ہے. تو وہ تو واقعی اتنے پہلو ہیں کہ جہاں ان کے بھی 99 نام ہیں تو وہاں 99 نام کے ساتھ 99 صفت ہیں اور صاف ہیں جن کو مل کے ہدایت قرآن حکیم میں تقریباً 4000 کے قریب ایسے لقب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 99 وہ ہوتے ہیں جو کہ مشہور ہیں، جس کو میں راہ ہدایت سمجھتا ہوں نا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر آپ سیکنڈ چل جائیے گا. حضرت ہماری اماں ختیجہ جو ہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہی تھی. علی چھوٹے تھے اور آئے اور دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا آپ بھی آئیں ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. علی سیدھے گئے حضرت ابو طالب کے پاس اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا مجھے نماز پڑھنی ہے؟ کہا جو محمد کہے ویسا ہی کرو. یہ ابتدا ہے اس ہدایت کی جو کہ ہمیں اس گھرانے سے ملتی ہے. اگر ہم اس ہدایت کو یوں ہی لے لیں اور اس پہ اپنی عقل اور دانش نہ بھی استعمال کریں تو ہم ہدایت پر ہیں. واہ، خود بھی خوبصورت بات کی. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارے یہ شو ہے ٹاپک چلتا رہے گا، لیکن ابھی جو وقت ہوا چاہتا ہے وہ ہے ہمارے سیگمنٹ سحر رمضان کا. اور سحر رمضان کے لیے ہمارے کچن کاؤنٹر میں موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر بلقیس. السلام علیکم بلقیس صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا بلقیس صاحبہ، آج ہم کیا کرنے بلقیس صاحبہ یہ کیا ہے؟ یہ بہی کا پھل ہے جسے سفر جل بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو کوئنس کہا جاتا ہے. اچھا ہاں، اس کے بارے میں ہی آج ہم بات کریں گے کہ اس سے کس طرح فائدے اٹھا سکتے ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور یہ کن کن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، میں نے ویسے پہلی بار اس پھل کا نام سنا. اس سے پہلے میں نے بلال بھائی آپ نے سنا ہے؟ یہ ہری مرچ لگ رہی ہے بڑی والی. نہیں، سفر جل بہی کا پھل سنا ہوگا بلال. سفر جل بالکل نہیں دیکھا کبھی. نہیں دیکھا. اچھا، بڑا مشکل نام ہے. اچھا جی، آپ کیا کریں گے؟ پہلی چیز کیا کریں یہ بتا دیں. میں اس کا جیم بنانا بتاؤں گی. جیم؟ اچھا، اس کا شیک بنانا بتاؤں گی. اور تذابیت، مطلب کہ یہ ایک وہ پھل ہے جس کے بارے میں حدیث میں اتنا ذکر تذکرہ ملتا ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کے نبی نے اس کا استعمال نہیں کیا ہو. یہ ایک پھل ایک افراد کی قوت کو 40 افراد کی قوت تک پہنچا دیتا ہے. اس میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے اور یہ ہارٹ کے لیے سب سے بہترین اور مانا گیا پھل، یعنی کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے اور انرجی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے وہ بھی آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں. بالکل. یہ مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. کیونکہ مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں پورا حدیث کوٹ نہیں کر سکتی، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے لیے مفرح قرار دیا ہے. چلے آپا، ہم پہلی چیز بناتے ہیں اور پہلی چیز ہمیں جیم. اچھا، یہ جیم ہم بچوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، یہ اس کی شکل بنی ہوئی ہے. یہ کوئنس کا جیم جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ملتا ہے. یہ بنا ہوا ہے، اگر آپ کھول دیں. آپا ایک تو روزہ اتنا لگ رہا ہے، بس یہ کیسے کھولوں؟ صفدر بھائی کھولیں گے، مجھے لگ رہا ہے صفدر بھائی کھول سکتے ہیں. یہ لیں صفدر بھائی، یہ لیں، یہ ذرا جام کھولیے. اچھا، اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. اچھا، سفر جل کیونکہ ہاں کھولیے. اچھا، میں اس کو یہاں سے نکال کے بتا دیتی ہوں. دیکھیں، یہ بہت مزیدار جیم بنتا ہے. اچھا، اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہماری ویسے مارکیٹس میں بہت کم ہے، میں نے مارکیٹ میں کوئنس کا جیم بھی بہت کم ملتا ہے. لیکن یہ جو کولڈ ڈیزرٹ ایریا ہے ہمارے، جیسے اسکردو ہے بلتستان، وہاں یہ بہت کثرت سے اگتا ہے. بلوچستان میں بھی ہوگا جہاں کولڈ مطلب ٹھنڈک بھی ہو اور صحرا بھی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ پھل ہے. اور یہ بہت اس کی خوبیاں اگر سائنٹیفک طریقے سے بیان کروں تو اس میں ہر وائٹامن پایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ خراب بھی نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو رکھ دو نا گھر میں لا کر, تو اس کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ یہ 1 مہینے تک رہ جاتا ہے. اب فریج میں نہ رکھے ویسے ہی رہ جاتا ہے. اتنا مطلب یہ باہر بھی رہ جاتا ہے. بالکل. اب آپ نے کرنا کیا ہے, سفر جل آپ کو مارکیٹ میں ابھی ملنا شروع ہو جائے گا جون کے پہلے ہفتے. جون تو اسٹارٹ ہو رہا ہے. مہنگا ہوگا مجھے لگتا ہے. نہیں, سفر جل کوئی مہنگا 200-300 روپے کا کلو ہے. 200-300 روپے کلو کوئی مہنگا کلو ہے ویسے آپ 600 تک بھی پہنچ جاتا ہے. یہ تو ہماری رمضان ہے جی, رمضان میں ہر چیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو سفر جل آرام سے مارکیٹ سے مل جائے گا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ سفر جل کو آپ نے اس کا چھلکا اتار کر اس کو بلینڈ کر کے جتنا آپ نے سفر جل لیا ہے اتنا ہی آپ چینی یا شہد لے لیں. آپ اس کو پکا لیں, اس کا پانی سکھا لیں, آپ کا جیم گھر کا تیار ہو جائے گا. یہ میں نے یہی جی آپ لوگ جب سن رہے تھے کلام, میں بھی سن رہی تھی ساتھ ساتھ میں ہی کر. آپ اس کے فوائد جو بہت سارے لوگ نے ابھی جوائن کیے ان کے لیے بتائیں کہ سفر جل کا جو ہم نے جیم بنایا اس کے کیا کیا فوائد ہیں. سفر جل کے جیم کے فوائد یہ ہیں کہ آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے رہیں گے, آپ کی آنکھیں روشن رہیں گی, آپ کے دل کو قوت ملتی رہے گی, آپ کی انرجی جو ہے انرجی بوسٹر ہے. انرجی جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں وہ کوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ ایک افراد کی قوت کو 10-40 افراد تک بڑھا دیتا ہے. مطلب ایک شخص میں 40 لوگوں کی 40 لوگوں کی انرجی سما جاتی ہے اگر اس کا باقاعدہ پورے طریقے سے استعمال کوئی انرجی ڈرنک آپ کو پینے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. آپ میرا ایک سوال ہے کہ یہ آپ جو بنائیں گی اس کو ہم کتنا عرصہ محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس, یعنی کہ پورا سال تو یہ پھل نہیں ملتا. جی بالکل آپ سے, اسی لیے میں نے جیم بنانا بتایا ہے. ویسے مارکیٹ میں اس کے مربے مل جاتے ہیں, لیکن ہمارے عظیم پنسار بھائی دوبارہ کہتے ہیں وہ ٹینڈے کے بنا کے آپ کو کہتے ہیں کہ سفر جل کے, کیونکہ شکل تھوڑی بہت ملتی ہے تو ٹینڈے کاٹ کے ڈال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر جل کا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر مہنگا بیچتے ہیں, لیکن آپ گھر میں بنا لیں, بہت آسان ہے. آپ نے کرنا ہے کتنے عرصے تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں میں بتا دیتی ہوں. آپ نے اس کو بنا کے ٹھنڈا کر کے, ٹھنڈا ہونے سے پہلے 7 لوبان مل جاتا ہے. اگر 1 کلو آپ نے بنایا تو آپ نے 1 گرام ڈالنا ہے. اس پاؤڈر کو ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے ٹھنڈا نیم گرم کے بعد, مطلب اس حالت میں نہیں, پھر وہ پریزرویٹ نیچرل پریزرو ہو جاتا ہے. وہ پریزرو ہو جاتا ہے تو 1 سال تک آپ رکھ سکتے ہیں. 1 سال تک. ٹھیک ہے, اچھا کالرز آتے ہیں ہمارے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم مدیحہ. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ مدیحہ میں نورین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی نورین کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے آپ سب کو, سما کو, بلال بھائی کو, بلقیس آپا کو, مدیحہ آپ کو سب کو رمضان مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. آپ لوگ بہت اچھا شو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. رمضان کی جو آپ لوگ ہمیں طور طریقے سکھا رہے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں, لینے دینے کے معاملے میں, وہ بہت ہی اچھے ہیں, اور کسی شو سے ہمیں اتنی انفارمیشن نہیں مل رہی ہے. اللہ کرے آئی وش آگے اور زیادہ بڑھتی جائے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے بلال بھائی کا السلام علیکم کہنا ہے, ان سے بات کرنی ہے, ڈاکٹر بلقیس سے بات کرنی ہے. جی جی جلدی کر لیجیے. جی ڈاکٹر بلال بھائی سے مجھے ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرے پاس ایک عمرے کا ٹکٹ ہے, مگر میرے پاس محرم کا ٹکٹ نہیں ہے. ریٹرن ٹکٹ آنے جانے کا ایک آدمی کا ہے. اگر سما مجھے ایک اور آدمی کا عنایت کر دے تو میں اور میرے ہسبینڈ جا کے عمرہ کر کے آ سکتے ہیں رمضان میں انشاءاللہ. آپ کون سے شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی ہی سے بات کر رہی ہوں, مگر مجھے سما سے امید ہے کہ سما مجھے دے سکتا ہے. آپ ہمارے اسٹوڈیو پہنچے, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے, ہم آپ کو اپنے محرم کے ساتھ دے دیں گے. اپنے محرم کے ساتھ پہنچے, آپ ہمارے اسٹوڈیو آ جائیں. ہماری ٹرانسمیشن 8 بجے ہے, آپ پی سی آر سے ایڈریس لے لیجئے, اور نورین جلدی سے 8 بجے سے پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں. مدیحہ میں اگر سیٹرڈے کو آ جاؤں مدیحہ, بہت شکریہ ہوگا آپ کی. ارے دیکھو عمرے پہ جانے کی تمہیں اتنی جلدی, اور تمہیں 8 بجے تک کا ٹائم دے رہے نورین, اور تم کہہ رہی ہو میں ہفتے کو آؤں گی. افطاری ہمارے ساتھ ہی آگے کر لیں, پریشان مت ہو, اپنے محرم کو ساتھ میں لے آئیے, اور آج ہی ہم آپ کو یہیں ٹی وی پر نورین ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے. افطاری آپ کی ہمارے ساتھ ہے. مدیحہ جزاک اللہ. سما سے مجھے امید تھی, آپ سے مجھے امید تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, میں ضرور آ جاؤں گی. اللہ سما کو جزائے خیر دے. میری ٹیم کو بہت شکریہ. آپ کی کال کا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہونے, کہیں مت جائیے گا.